बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सब ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है। ये जो इस्टेब्लिशमेंट के ऑन पेपर बॉस, फौज के ऑन पेपर बॉस हैं, ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं। असल में तो सुप्रीम बॉस होता है, सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान। और यहां चूंकि वजीर दिफा जो है वो बॉस है, तो ख्वाजा आसिफ साहब बॉस। ऑन पेपर तो कम से कम ऐसा ही है, इन एक्चुअल ना हो लेकिन ऑन पेपर ऐसा ही है। ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफे की खबरें चल रही हैं। इस्तीफे की इन खबरों के दरमियान में ख्वाजा साहब ने तरदीद की, और फिर ख्वाजा साहब मियां साहब से मिल रहे हैं। मियां साहब क्या कह रहे हैं, वजीर आजम साहब क्या कह रहे हैं, वजीर आला पंजाब क्या कह रही हैं, इनको पावर क्वार्टर्स की जानिब से क्या बताया जा रहा है, ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है। इन हालात में ये तस्वीर सामने आई, इस तस्वीर को डिस्कस किया जा रहा है कि इस तस्वीर पर बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं। और ये तस्वीर ख्वाजा आसिफ की, मियां नवाज शरीफ की इस वक्त की हालत को, ऑल इज नॉट वेल, इस हालत को कैसे बता रही है, ये डिस्कस हो रहा है। तो मैं आपके सामने, मैंने कहा मैं भी इस तस्वीर का एक एनालिसिस जरूर रखूं, लेकिन उस एनालिसिस से पहले हमें एक बुनियादी चीज याद रखनी है। ये तस्वीर जो है ख्वाजा आसिफ की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की, ये तस्वीर जाहिर है कि कोई पीटीआई वाला थोड़ी जारी करेगा, ये किसी खुफिया इदारे ने थोड़ी जारी की है। ये तस्वीर नून लीग के अंदर से जारी हुई है। और ये मियां नवाज शरीफ साहब से जब वो मिलने गए हैं, तो जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद लोग हैं, उन लोगों ने अगर मल्टीपल क्लिक्स किए हैं, तो उन मल्टीपल क्लिक्स में से एक क्लिक ये है, और ये क्लिक जारी किया गया है। तो पहले तो मियां साहब को अपने घर को, वहां पर क्लिक करने वालों को देखने की जरूरत है कि वहां से ये क्लिक निकला है। और उसके बाद अब इस तस्वीर पर आप बात करें, तो उससे पहले एक और बात हो रही है कि जो दोनों लोग हैं तस्वीर में, ये दोनों खुद भी बुजुर्ग हैं, लेकिन दो बुजुर्ग खवातीन से दोनों हारे हुए हैं। सियासत में अरसे से मौजूद ये लोग इंतखाबी सियासत में बाद में आने वाली बुजुर्ग खवातीन से हारे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब रेहाना इम्तियाज डार साहिबा से हारे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद साहिबा से हारे हुए हैं। अब इन हारे हुए लोगों की ये तस्वीर क्यों डिस्कस हो रही है? क्योंकि मोहम्मद इकबाल संघेड़ा जो एडीसीआर सियालकोट में गिरफ्तार हुए, और मैंने आपको बताया था तमाम तर तफसीलात के साथ, गाड़ी, प्लॉट, रकम, कैश, 14 लाख के अखराजात, उसके बाद कुछ 68 लाख की एक रकम, अरब प्लस का, बिलियन प्लस का मामला है जो उन्होंने हथिया लिया है। और ये तमाम चीजें जो हैं, सीए, क्रिकेट के बैट और बाकी चीजें जो बनाती है कंपनी, उनकी सीए गोल्ड हाउसिंग सोसाइटी, उनकी जानिब से शिकायत की गई थी। पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत को वहां से नीचे भेजा गया, इस मामले को देखा जाए। और चूंकि ये ताकतवर तरीन शख्सियत जो है उसके अहकामात के बाद हुआ था, तो एडीसीआर साहब गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद 5 दिन रखे गए, और शिकायत करने वालों ने पूरा अकाउंट दिया होता कि ये हमसे ले चुके, तो वो रिकवर हुआ है। फिर 5 दिन के रिमांड के बाद 4 दिन का मजीद रिमांड, मजीद रिकवर हुआ है। ये साहब ख्वाजा आसिफ के आरओ थे 8 फरवरी के इलेक्शन में, और फाकिर निशात घुमन के इलेक्शन में भी आरओ थे। इन साहब का जो कच्चा चट्टा खुल रहा है, उसमें ख्वाजा साहब खुश नहीं है। ख्वाजा साहब ने इस्तीफा दिया मुबैना तौर पर, बाद में उन्होंने तरदीद कर दी। ये खबरें आई, और ये खबरें मुख्तलिफ हवालों से आई। अब इस तस्वीर का एनालिसिस देखिए। आप इस तस्वीर में जिस तरह से ये बैठे हुए हैं उसका जाविया देखिए, तो आपको ख्वाजा आसिफ साहब नजर आ रहे हैं। उनका जिस्म थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ है, सर झुका हुआ है, नजर नीचे। तो ख्वाजा साहब जो हैं, उनकी अंदाज में आपको फिक्र नजर आ रही है, दबाव नजर आ रहा है। और ये ऐसी भी सिचुएशन होती है कि कुछ कहा जाए और आप उस बात पे मुत्तफिक ना हो। ये ख्वाजा साहब की इस वक्त हमारे सामने पोजीशन है। फिर मियां साहब हैं। मियां साहब को अगर आप देखें, तो वो सोफे से टेक लगा के इजी बैठे हुए हैं मियां साहब, और सर उनका पीछे की तरफ, एक हाथ उनका फैला हुआ, दूसरा हाथ यूं, और दोनों हाथ यूं हैं लेकिन फैले हुए हाथ जरा फैल के मियां साहब बैठे हुए हैं। तो जाहिर है कि मियां साहब लीडर हैं, ख्वाजा साहब उनके पार्टी के वर्कर हैं, तो तब भी ये होगा। लेकिन मियां साहब जरा ज्यादा कंफर्टेबल सी पोजीशन में बैठे हुए हैं, एतमाद शो कर रहे हैं मियां साहब। और जितना डोमिनेंट पोजीशन में होना, ये मियां साहब शो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरा माहौल बहुत संजीदा है, बहुत संजीदा माहौल। और ख्वाजा साहब की तो नजरें नीचे झुकी हुई हैं, सोच विचार, थकन,
ایک بڑا کاشس ریئیکشن، بہت سنبھال کے کوئی بھی بات کرنا. خواجہ صاحب اس وقت ہمیں اس پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں. میاں صاحب کا بات سننے کا انداز جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ خواجہ صاحب کی طرف نہیں دیکھ رہے، ذرا سا اینگل سے. یعنی اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ سے بات کرتے کرتے کیمرے میں دیکھنے کے بجائے میں آپ سے بات کرتا رہوں اور اس طرف دیکھوں، تو میں آپ سے بات تو کر رہا ہوں، غور تو کر رہا ہوں، لیکن میں پوری اٹینشن نہیں دے رہا آپ کو. تو یہ میاں صاحب کی اس وقت ہمیں پوزیشن نظر آ رہی ہے. ملاقات کا ماحول انتہائی سنجیدہ نظر آ رہا ہے، فارمل نظر آ رہا ہے، اور ملاقات کا جو بیلنس ہے، یعنی دونوں سائڈ پر ایک بیلنس ہو ملاقات کا، دونوں کمفرٹیبل ہوں، دونوں خوشگوار ہوں، دونوں سنجیدہ ہوں، وہ بیلنس بھی نہیں ہے. یعنی ایک بہت سنجیدہ اور بہت پریشان ہے، دوسرے اتنے پریشان نہیں ہے. تو بیلنس بھی ملاقات کا اس تصویر میں ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور اب اس تصویر کو سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ خواجہ صاحب کی یہ پوزیشن، اور تصویر ظاہر ہے کہ نون لیگ کے اندر سے آئی ہے، تو اس لیے ایوری تھنگ از ناٹ گڈ ان دا کوارٹرز آف پی ایم ایل این. یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. وہاں سے جہاں سے تصویر آتی ہے وہاں وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو قریب ترین ہوتے ہیں ان شخصیات کے. تو یہ تصویر کیسے آئی ہے اور اتنی بری تصویر ملٹیپل کلکس میں یہ والا کلک کیوں وائرل ہو رہا ہے، یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ڈسکس ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. اب بات کرتے ہیں حیدر علی کے معاملے کی. اور حیدر علی کے معاملے میں کیا ہوا ہے؟ کرکٹر حیدر علی گرفتار ہوئے اور اس کے بعد وہاں پر ان کی ضمانت ہو گئی. ضمانت ہو جانے کی وجہ سے آپ ایک بات سمجھ لیجئے، جو بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ لڑکی شاید انڈر ایج ہے، تو انڈر ایج لڑکی نہیں ہے. میرے پاس اس سلسلے میں معلومات ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 3 اگست کو یہ وہاں موجود تھے گراؤنڈ میں، اور گراؤنڈ سے سیڑھیاں چڑھ کر یہ پویلین کی طرف جا رہے تھے. میچ شروع ہونے والا تھا، وارم اپ کے لیے کھلاڑی نیچے اترتے ہیں تو وہ کھلاڑی واپس جا رہے ہوتے ہیں ڈریسنگ روم میں، تو یہ ڈریسنگ روم کی طرف جا رہے تھے. وہاں ان کو پولیس نے بلایا. 4 گاڑیاں پولیس کی آئی ہیں، پولیس والے آئے ہیں اور انہوں نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا آپ حیدر علی ہیں؟ باقی لوگ بھی ذرا محتاط ہو کہ کیا ہوا ہے، وہ آئی جاننا چاہتے تھے. تو پولیس نے کہا پیچھے دور ہو جائیے، ہمیں ان سے بات کرنی ہے. اور کچھ بہت رسمی سی معلومات، آپ حیدر علی ہیں، یہ معاملہ ہے، آئیے آپ سے بات کرنی ہے. اور اپنے ساتھ پولیس لے گئی. 3 دن رکھا گیا انڈر ڈیٹینشن. حیدر علی 3 دن رہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ پتا چل رہا ہے کہ جو لڑکی ہے یہ لڑکی پاکستانی اوریجن کی، وہ جو تھا نا پاکستانی نژاد برطانوی شہری، تو پاکستانی اوریجن کی لڑکی ہے. اور اس لڑکی نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اب جو ورڈ ریپ ہے وہ یہاں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ فورسفل اسالٹ نہیں ہے. لیکن ہوا کیا ہے جو پتا چل رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پی جی مجھے لکھ دینا چاہیے اس کے تھم نیل پہ. لڑکی اور حیدر علی کا تعلق تھا، جسمانی تعلق تھا، یہ پتا چل رہا ہے. اور حیدر علی نے اس لڑکی سے شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا. اب اگر آپ شادی کا وعدہ کرنے کے بعد شادی نہیں کرتے اور یہ تعلق آپ بنا لیتے ہیں، تو ایک تو یہ مذہبی طور سے تو بالکل ہی غلط ہے. لیکن اگر آپ سوشلی بھی اس کو دیکھیں، قانونی طور پر بھی دیکھیں، آپ وعدہ کریں گے شادی نہیں کرتے اور لڑکی کورٹ چلی جاتی ہے، تو کورٹ اس کو ریپ کے طور پر لیتی ہے کہ آپ نے فراڈ کیا ہے. تو ایک یہ ریپ کا کیس ہے. دوسرا ان کی ضمانت ہو گئی ہے، یہ انگلینڈ سے ابھی نہیں نکل سکتے جب تک کیس کلوز نہیں ہوتا. حیدر علی کو پی سی بی نے وہاں بیرسٹر معین علی کی خدمات حاصل کر کے دی ہیں. میں نے پہلے کہا تھا ہی شوڈ کم آؤٹ کلین، تو یہ میری اب بھی خواہش ہوگی کہ یہ ثابت کریں اپنی بے گناہی. وہ گناہگار ثابت ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، بھگتے جو انہوں نے کیا بھگتنا چاہیے. لیکن پی سی بی ایک نان کرکٹنگ میٹر پہ، یعنی کسی کھلاڑی کے ساتھ بکی کا معاملہ ہو جائے، کسی کھلاڑی کے ساتھ کسی کھلاڑی سے پھڈے کا معاملہ ہو جائے، کسی اور بورڈ کے ساتھ کاؤنٹی کے ساتھ کانٹریکٹ کا معاملہ ہو جائے، تو پھر کرکٹنگ میٹر پہ پی سی بی اس کو دے اپنی لیگل اسسٹنس اور اس کو قانونی معاونت دیتے، اس پہ پیسے خرچ کرے، سمجھ میں آتا ہے. نان کرکٹنگ میٹر، پرسنل میٹر، کرمنل آفنس، اس کے بعد ایک بندہ جو ہے وہ اگر بھگت رہا ہے تو پی سی بی پیسے کیوں لگا رہا ہے؟ یہ تو نہیں لگانا چاہیے پی سی بی کو. پی سی بی نے البتہ یہ کہا ہے کہ اگر یہ وہاں گلٹی ثابت ہو گئے تو ابھی ہم نے صرف معطل کیا ہے، پھر ہم ان کے خلاف یہاں پر بھی کارروائی کریں گے. یہ حیدر علی کے کیس میں ہمیں ابھی پتا چل رہا ہے. اب میٹر اس سے آگے کس طرح سے چلے گا وہ ظاہر ہے کہ کورٹ میٹر ہے، پتا چل جائے گا. ایک اور کھلاڑی نے کہا کہ حیدر علی کا پاکستان میں بھی کیسا ہی میٹر تھا، اور ایک لڑکی نے ایک اور ساتھی کھلاڑی سے شکایت کی ہے اسی طرح کے ایک معاملے کی،
اور بالکل یہی کیس کہ وعدہ کیا گیا تھا اور وعدہ پورا نہیں کیا گیا. لڑکی نے کہا کہ میں جو ہے وہ سب بھانڈا پھوڑ دوں گی، بتا دوں گی. تو حیدر علی اس کے پیچھے ایک بار غالباً کوئی تیز دھار چیز لے کر دوڑے بھی تھے. اس چیز کی اس لڑکی کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے. یہ ایک اور کھلاڑی کا بیان ہے حیدر علی کے بارے میں، جانکار یہ بتا رہے ہیں اس معاملے میں. تو یہ بہت اہم ہے. اب اس کے بعد معاملہ ہے ہمارے سامنے چودھری نعیم کا. چودھری نعیم جو ہیں انہوں نے کیا کیا تھا، 15 پہ کال کی اور کہا تھا میرے گھر سی سی ڈی والے آئے اور سی سی ڈی والوں نے آ کر چھاپا مارا. تو انہوں نے کہا کہ ان کی ایس پی بینش، محسن نامعلوم شخص اور 30 افراد یونیفارم میں، 15 افراد سول لباس میں. گھر پر ریڈ کیا، 4 آفس بوائے موجود تھے. نقاش اور حمزہ آفس بوائے گیٹ پر تھے. حمزہ پر تشدد کیا، گھر کے اندر گھس کر گھر سے نقدی اور 3 ملازم شفقت، قادر اور متی کو لے کر چلے گئے. اور ایس ایچ او صاحب چونترا، موبائل آفیسر محمد علی مظہر، ایس آئی اظہر مرتضی، اے ایس آئی ڈیوٹی افسر موقع پر روانہ ہوئے اور یہ تمام چیزیں ہوئیں. یہ 15 پر کال کے بعد اس کا لاگ جنریٹ ہوا تو یہ پتہ چل رہا ہے. چودھری نعیم صاحب یہ جو بلو ورلڈ سٹی ہے اسلام آباد میں، بڑا سا ہاؤسنگ پروجیکٹ، اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں. اور سعد نذیر جو سنو نیوز کے مالک ہیں، بلو ورلڈ سٹی کے مالکان میں شامل ہیں، ان کے قریبی بھی ہیں، نون لیگ کے ایم پی بھی ہیں. تو ان کا یہ کیس ہے. اس میں اب تک ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے ہمیں نہیں معلوم. ان کے اس فارم ہاؤس پر مشتبہ افراد موجود تھے جو سی سی ڈی کو مطلوب تھے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو، جو بندہ پار لگا دیتا ہے، ہاف فرائی فل فرائی مسلسل کر رہا ہے، تو اس ڈپارٹمنٹ کو مطلوب تھے یہ صاحب. اور یہ گرفتار ہو گئے. ابھی چودھری نعیم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یہ حکومت پنجاب کے لیے بھی، سی سی ڈی کے لیے بھی، اور ساتھ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے. پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی کیا مذاق ہو رہا ہے، کیسے یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آخر میں بات یہ ہے علیمہ خان صاحبہ کا اور شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ. مروت صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کی. تو مروت صاحب کو نکال دیا گیا تھا، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے. بعض لوگوں نے کہا کہ مروت صاحب کو واپس آنا چاہیے، ان کے حق میں بات کی اور کہا کہ ختم کیجئے. مروت صاحب کو عمران خان صاحب نے پارٹی سے نکال دیا تھا. مروت صاحب نے آخری جو انٹرویو دیا ہے وسیم مدامی صاحب کو، اس انٹرویو کے بعد میری وسیم مدامی صاحب سے فون پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اس انٹرویو کے لیے مروت صاحب نے خود رابطہ کیا کہ مجھے آپ کو انٹرویو دینا ہے، اور وہ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف تیاری کر کے گئے کہ اب میں یہاں پر فائرنگ کر دوں گا، گولیاں چلاؤں گا اور میں زبان سے تڑ 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 اڑا کے رکھ دوں گا. کیا بھی انہوں نے وہی. علیمہ خان صاحبہ کو غدار بھی کہہ دیا، دشمن بھی کہہ دیا، ناکام بھی کہہ دیا. پھر اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر آئے، انہوں نے کہا یہ والا ناکام، وہ والا ناکام، اور نکالو سلمان اکرم راجہ کو پارٹی سے، نکالو علیمہ خان کو، نکالو، یہ سب کچھ ہوگا. اس کے بعد میں احتجاج کروں گا اور میں دکھاؤں گا احتجاج کیسا ہوتا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے یہ باتیں کی تھی. فرق وہ یہ بھول رہے ہیں کہ مروت صاحب جب یہ باتیں کر رہے تھے اور کامیاب احتجاج کر رہے تھے تو انہیں پارٹی کی، عمران خان کی بیکنگ حاصل تھی، اب حاصل نہیں ہے. یہ مروت صاحب فرق بھول رہے ہیں، بہت بنیادی فرق ہے. دوسرا، مروت صاحب کہتے ہیں میرے خلاف پارٹی میں بات کی جاتی ہے، انڈیویجولز بات کرتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو میں بھی چپ رہوں گا. میں پارٹی کا بھلا چاہتا ہوں، خان کا بھلا چاہتا ہوں، ان کا وفادار ہوں، لیکن میں چپ رہوں گا. ٹھیک ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ ہو گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ استعفیٰ دے دو، تو اب پارٹی کے کچھ لوگ چاہ رہے ہیں مروت صاحب اندر آ جائیں. پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں پارٹی کے یہ لوگ جو مروت صاحب کو واپس پارٹی میں بلانا چاہتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے ان کے بارے میں بہرحال بات کرتے ہوئے تازہ ترین بیان میں یہ کہا ہے کہ وہ بے شرم آدمی ہیں، بے شرم آدمی ہیں، اور آ کر مروت صاحب نے ٹیلی ویژن پروگرامز میں پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے، خان کی فیملی کے خلاف بات کی ہے، نہیں کرنی چاہیے. یہ علیمہ خان صاحبہ کا کہنا ہے. میں آپ سے عرض کروں اپنی رائے، مروت صاحب کو واقعی یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے. آپ ایک بندے کو لیڈر کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، میں اس کے ہاتھ چومتا ہوں، میں نے اس کا بوسہ لیا، اس کے گالوں کا بوسہ لیا، میں اس کے لیے جان لڑا دوں گا، یہ باتیں کرتے ہیں آپ. اور اس کی بہن کو آپ غدار کہتے ہیں، اس کی بہن کو آپ پارٹی سے نکالنے کی باتیں کرتے ہیں. اس کے اپنے بارے میں بھی ایک بار آپ نے مقبولیت وغیرہ ان تمام چیزوں پہ بات کر دی. پارٹی نے جن حالات میں احتجاج کیا ہے ان حالات میں پارٹی نے بہترین احتجاج کیا، لیکن آپ نے کہا فلاپ، یہ احتجاج فلاپ تھا، یہ مزید فلاپ ہوں گے. آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہیں ترنم خان عقل کل، آپ جو کریں گے وہ سب سے اچھا ہوگا. تو عقل کل تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا.
اور آپ اگر اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہے تو آپ کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ عمران خان بھی کہتا ہے نا مجھ سے غلطیاں ہوئی، یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، تو عقل کل کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ غلط فہمی اپنی دور کر لینی چاہیے اور اپنی غلطیاں مان کر، معافی مانگ کر، خان کی بہنوں کو سائڈ پہ کر کے وہ عمران خان کے لیے بات کرتی ہیں اور پارٹی پہ اس لیے تنقید کرتی ہیں کہ پارٹی جب ان کو لگتا ہے کہ جو عمران خان کے لیے کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی تو اس پہ وہ تنقید کرتی ہے۔ باقی آپ کو ایفرٹ کرنی ہے تو ایفرٹ کرنے کے لیے لوگوں کو نکالنا کیوں ضروری ہے؟ جو کرنا ہے وہ کریں، کسی کو نکالے بغیر اپنی وفاداری ثابت کریں، دوسروں کو غدار ثابت کرنا کیوں ضروری ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔